जज भी तो इन्हीं वकीलों में से लगते हैं, इन्हीं से ही आएंगे। और जज आसमान से उतरने, अल्लाह ने उतारने हैं जज। एक जो राइट ऑफ लाइफ है आर्टिकल 9 में लिखा हुआ, उसमें ये सब कुछ आ जाता है। राज एहसन साहब ने सिखाया था हमें। ओ यार, उसको क्या अदलिया क्यों नहीं आजाद की, चेक हवाले किए लाखों डॉलर। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जो मराहत हैं बढ़ाई, जुडिशियल अलाउंस में जिया को 68,000 था तो वो 3,68,000 कर दिया। ले, मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने तो अभी लौट जाते जाते रास्ते में खर्च कर लेने हूँ इसी उम्मीद पे ये आने। तो कितनी पेंशन है? 10 लाख फॉर डूइंग नथिंग। तो जज यहाँ अगर 10 लाख रुपया महीने का लेता है, वो एक महीने में 500 केस फैसला कर, तो की पापड़ी जी उसको इंसाफ। आजाद अदलिया में और गुलाम अदलिया में फर्क क्या है? दबाव या आजादी कोई बैरूनी फैक्टर नहीं है, ये सब कुछ इधर है। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ नुमाया शख्सियात जो हैं वो आप तक उनके मेरे जरिए वो आप तक पहुंचें या आपके सवालात उनसे करें। आज भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे साथ, ताल्लुक उनका शुबा जो हमारा अदल है उससे रहा है। मैंने तो इनको बहुत सारे जो रूप हैं उनमें देखा है, आज भी उनके साथ हम बात करेंगे। एक और नया रूप जो है उनका आपको दिखाएंगे। लंबी चौड़ी बात क्या करनी है, जनाब उनका तारुफ करवाते हैं। जनाब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तबीयत कैसी है आपकी? माशाअल्लाह पीछे काफी अल्लाह पाक का करम, अब उससे गुजरे, अब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आपको देखा इस्लामाबाद में, और बल्कि आप ही ने बुलाया और मुलाकात हो गई, और वो फंक्शन था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हाउस में था वो, जहां पे आपने एक यूनिवर्सिटी जो है उसका संगे बुनियाद रखा। अदालत से फारिग होके और तालीम की तरफ गो कि आपने वहां पे जो आपकी स्पीच थी उसमें आपने तालीम की अहमियत को किस तरह से उजागर किया था। खूबसूरत। कैसे यूनिवर्सिटी कहाँ बना रहे हैं और ये कैसे आइडिया आया? ये देखिए अब्दुल क़य्यूम भी, बात यह है कि आइडिया कैसे आया, ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह होता है। वो मेरा ईमान है, यकीन है, और सिर्फ इल्मी तौर पे या किताबी तौर पे यकीन नहीं है। मेरा 80 साल उम्र हो गई है, उसमें से कम 70 साल होश हवास में गुजारे हैं, तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है। जैसे वो कहते हैं कि मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की रहमत के बगैर कोई किसी में कोई ताकत या तौफीक नहीं है। बेशक। तो हुआ यूं कि आपको तो इल्म है कि 2016 में पहला हमला हुआ कैंसर का, अल्लाह ताला ने बचा लिया। चलो ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है, बच गया। सिंगापुर जाके सर्जरी हुई बाहर। पिछले साल 2023 में दोबारा हमला हुआ, और जिस तरह वो कहते थे ना शेक्सपियर के जी, क्लोपेट्रा's second entry into Rome surpassed the first, तो ये जो पिछले साल वाला हमला था ये बहुत ही लीथल था। जैसे वो कहते हैं टच एंड गो वाला मामला था। बहरहाल फिर सिंगापुर गए, वहाँ पे सर्जरी हुई, को 7-7.5 घंटे की सर्जरी हुई, और उसके बाद फिर 9 महीने कीमोथेरेपी हुई। अब उस कीमोथेरेपी के दौरान अल्लाह माफ़ करे, हर एक को बचाए, बस इंसान ये समझिए कि जिंदा दरगोर ही होता तकरीबन, अल्लाह रहम करे। सो सारा दिन मैं ये 9 महीने या बिस्तर पे होता था, बिस्तर से थक जाता था तो कुर्सी पे बैठ जाता था, तो उधर से थक जाता था तो इधर आता। तो सोचता था कि यार इतने ये तो नाम ही कैंसर का ऐसा कि बंदा सुनते ही फौत हो जाता है, तो ये तो 2 दफ़ा ये मामला क्या है। तो फिर मैं दिमाग पे जोर डाला, मैंने कहा ये अल्लाह का ज़रूर कुछ चक्कर है इसमें। और वो चक्कर मुझे अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये समझ आया कि अल्लाह चाहता है कोई नेक काम मेरे से करवाना,
تاکہ اللہ پاک کو نعوذ باللہ کو بہانہ مل جائے مجھے دوزخ کی آگ سے بچانے کا. تو پھر کرتے کرتے آپ کو تو علم نہیں ہے ابھی, اس کو میں نے مارکیٹنگ پبلک نہیں کیا, 2 کتابیں لکھی قانون پہ. اچھا. ایک لا آف کرائمز پہ اور ایک لا آف ایویڈنس پہ. وہ لکھ کے فارغ ہو گیا, پھر کوئی تسلی نہ ہوئی. میں نے کہا یہ دس از ناٹ انف. پھر خیال آیا یہ ایکچولی یہ سیاچن گلیشیئر کا تو سب نے نام سنا ہے, اس سے کوئی آدھ گھنٹہ کے ڈرائیونگ ٹائم پہ پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, تھگس اس کا نام ہے. تو وہاں پہنچے کیسے آپ؟ میں یہی آپ کو بتاتا ہوں, یہ ابھی بھی اللہ پاک کا ہی کام ہے, وہی سبب بنانے والا ہے. ہمارے پاس ایک کام کرتا تھا مہدی خان, وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا. یہ 2010 یا 11 کی بات ہے, اس کی والدہ فوت ہو گئی. تو میرے بچے اللہ ان کو اجر دے, مصطفیٰ, اس کی بیوی آسمہ, ان کا بیٹا اسفندیار, وہ آئی یہاں افسوس کے لیے, فاتح خانے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کوئی درخت کے نیچے کوئی 10-15 بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور ان کو کتابیں کاپی ہاتھ میں ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ جی اسکول ہے. تو ان کا کدھر ہے اسکول؟ کہتے یہی اسکول ہے, یہ درختی اسکول. خیر سرکاری اسکول. اللہ پاک نے کرم فرمانا تھا ان بچوں پہ, مطلب میرے بچوں پہ. تو انہوں نے اس اسکول کو اپنے لے لیا, اڈاپٹ کر لیا, اور انہوں نے 2-3 سال میں اس کو ریز کر کے اللہ پاک کی مہربانی سے میٹرک لیول تک پہنچایا. فیڈرل بورڈ سے, اسلام آباد سے, یہاں سے اس کو ریکگنائز اور افیلیٹ کیا. بلڈنگ کی اسفندیار رندے بوائز اسکول. بالکل اسفندیار. آپ کے پوتے کے نام؟ یہ میرا پوتا ہے جو ساتھ گیا تھا. تو یہ شروعات تھی. تو جب میں یہ آپ کے بیماری کے دوران میں نے کہا کوئی نیک کام اللہ کروانا چاہتا ہے, تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ وہاں یونیورسٹی بنا دی جائے. وہاں سے یہ پچھلے سال شروع ہوا. تھا 11,500 فٹ کی بلندی, الٹیٹیوڈ کے اوپر, دنیا کی پہلی یونیورسٹی اس بلندی پہ. اور پہلے تو مجھے ایسی ایک لگا جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیوانے کی بڑھ ہے, آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک نے ہمت دی, حوصلہ دیا, وسائل پیدا. آج آپ نے دیکھا ہے لاس اینجلس سے, جو یہاں سے کوئی 23 گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے, وہاں سے لوگ آئے ہوتے پاکستانی. اللہ ان کو اجر عظیم دے, جزا دے اللہ پاک. یہ جذبہ ہے لوگوں میں. اگر ان کو یہ احساس ہو جائے, یقین بھی نہ ہو, صرف احساس ہی ہو کہ یہ بندہ ناجائز استعمال نہیں کرے گا, اور جو مصرف ہے وہ بھی نیک ہے, جائز ہے, تو لوگ, دنیا بہت تیار ہے اس کام کے لیے. تو یہ یونیورسٹی جو ہے, یہ بنیادی طور پہ کون کون سے شعبہ تعلیم اس میں قائم کیے جائیں گے؟ اس کا یہ میری جان جو انڈر گریڈ لیول ہے, مطلب یہ کہ فرسٹ ایئر سے لے کے 4th ایئر تک جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں تو ہم انشاءاللہ تعالی سب سبجیکٹس وہاں پڑھائے جائیں گے, آرٹس کے بھی, سائنسز کے بھی. جب وہ گریجویٹ لیول سے گزر کے پھر پوسٹ گریجویٹ لیول پہ پہنچیں گے, جس کو ایم اے وغیرہ ہم لوگ کہتے ہیں, اس میں ہم صرف 4 سبجیکٹس پڑھائیں گے. اچھا. یہ بچوں کو پیسے لے کے یونیورسٹیوں میں ایم اے, بی اے, فلاں ایم فیل, پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں, پھر وہ بعد میں چپراسی بھی وہ ان کو کوئی بھرتی نہیں کرتا. یہ پیسے کا ضیاع ہے. تو وہاں صرف 4 سائنس کے سبجیکٹس پڑھائیں گے. ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو آج کل دنیا میں اس کے بغیر کوئی شعبہ آپ میں جا سکتے جب تک آئی ٹی نہیں آپ کو پاتا, وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر دنیا کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے حصہ یہ شعبہ, لیکن وہاں اس قسم کے ماحول میں اور ان کے جو معروضی حالات ہیں, اس کے مطابق جو ایک بہت اور ضروری مضمون ہے وہ ہے انوائرمنٹل سائنسز کا, جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت اہم ہو گیا ہم سب کی زندگی. فنڈامنٹل رائٹس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جی امینڈمنٹ نہ بھی ہو, چھوڑیں کہ یوم صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ کانسٹیٹیوشن کی باتیں, ایک جو رائٹ آف لائف ہے آرٹیکل 9 میں لکھا ہوا, اس میں یہ سب کچھ آ جاتا. بالکل صحیح. تمام جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں 28 کے 28,
وہ اسی میں سموئے ہوئے ہیں. بہرحال تو وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر 2 سبجیکٹس ہیں جو بہت ایریا اسپیسیفک ہیں. وہاں پانی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہے جس کا ہم بے دریغ جس کو ضائع کر رہے ہیں. یہ جو یونیورسٹی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بنائے گا یہ دریائے سندھ کے لیفٹ بینک پہ ہے. اچھا, بڑی خوبصورت جگہ. ہاں, تو اور جیسے میں نے کہا سیاچن گلیشیئر سے بالکل آدھ گھنٹے کی ڈرائیو پہلے ہے. تو وہاں پانی بے شمار ہے جس کو ہم اللہ کی اس نعمت کو ہم مجرمانہ طور پہ ضائع کر رہے ہیں, سارا جا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں. سو ہم ہائیڈرولوجی کا سبجیکٹ وہاں پڑھائیں گے کہ اس پانی کا استعمال کیسے کرنا چاہیے, کیسے ہم اس سے بہترین اپنے مفادات حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر جو ایک سارے پاکستان میں یہی معاملہ ہے, وہاں اور بھی زیادہ ہے کیونکہ وہاں بہاؤ پانی کا بہت تیز ہوتا ہے, تو زمین کا کٹاؤ بہت ہے وہاں. تو یہ سب معاملات اس مضمون میں آ جائیں گے ہائیڈرولوجی کے. چوتھا جو بہت اہم سبجیکٹ ہے اس علاقے کے لیے بھی, باقی دنیا میں بھی, وہ ہے منرالوجی کا, معدنیات کا. عبدالقیوم میاں وہاں اتنے معدنیات ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اور سب ضائع ہو رہے ہیں. تو وہ ہم یہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ, ایم اے ایم ایس سی کے لیول پہ ہم صرف یہ 4 مضمون پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب وہاں پہ اتنی زیادہ آبادی تو نہیں ہے, 11,500 الٹیٹیوڈ ہے, وہاں پہ سخت موسم بھی بہت ہوتا ہے, تو وہاں اسٹوڈنٹس کیسے آئیں گے؟ کوئی آپ نے اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ دیکھا, فائنینشیل وائبلٹی دیکھی اس کی؟ ہم نے سر بچوں سے تو کسی سے ایک پیسہ نہیں لینا انشاءاللہ تعالی. وہ سب جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے مہمان, فری ہو گئے, اللہ کے مہمان ہوں گے. اللہ تعالی ہی ان کے اخراجات برداشت کرے گا انشاءاللہ تعالی. ان کی قلم دوات سے لے کے یونیفارموں, کپڑوں سے لے کے ہاسٹل, بورڈنگ, لاجنگ, کھانا پینا, ٹیوشن فی, ایوری تھنگ ول بی آن Allah's اکاؤنٹ انشاءاللہ تعالی. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی بچے کو وہاں کوئی خرچ نہیں آئے گا, بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو, بچوں کو, ہر بچے کو ایک وظیفہ تو نہیں کہنا چاہیے, ایک آپ سمجھ لیجیے آنریریم یا ایک اعزازیہ یا ہر مہینے کا دیں گے ان کے بچوں کے اپنے روز کے اخراجات. تو بات وہیں پہ آتے, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ دے گا, اللہ کے پاس قیوم صدیقی کمال ہے. آپ اتنے نیک آدمی, اللہ کے پاس کو خزانوں کی کمی ہے؟ نہیں, بے شک بالکل کمی نہیں ہے. اسپانسر یہاں ابھی آپ نے انیشل کیا ہوگا, اسپانسر یہاں اللہ پاک ہے, اس کے بعد اللہ کے نیک بندے ہیں. آج آپ نے دیکھا وہاں فنکشن میں, جی بالکل, جیسے میں نے گزارش کی, پرائم منسٹر موجود, وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود, کم از کم 4 لوگ پاکستانی. اللہ بلینک چیک دے دیا, بلینک چیک دے دیا. اللہ ان کو اجر عظیم دے. ان کو لاس اینجلس سے آئے ہیں 22 گھنٹے کی فلائٹ پہ ایک دن کے لیے, اور آ کے انہوں نے چیک حوالے کیے ہیں. لاکھوں ڈالر دے گا اللہ, پیسے کیوں نہیں دے گا, یہ اللہ کا کام. دیکھیے میں ایک اور گزارش کروں, آپ کا وقت لے رہا ہوں. میں دکھی ہوتا ہوں کہ ہم کس لائن پہ لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی کوئی بات جو اللہ ہمیں بتاتا ہے, جو ہمارا خالق ہے, وہ ہم اس کو سوچتے نہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ اس کو کچھ لفٹ کراتے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو ہماری طرح آدم علیہ السلام کو ایک دودھ پیتے بچے کی حالت میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ تو ایک جوان انسان بن کر. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ پھر آئے تو جیسے رواج ہونا چاہیے مہمانداری کا, مہمان نوازی کا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ چائے کا پوچھا, نہ کافی کا پوچھا, نہ کوئی لسی پانی کا پوچھا, نہ ان کو ناشتہ کہ بھئی تمہیں بھوک لگی ہو تو آپ اتنے سال سے بن رہے ہو, بھوکے ہو گئے بھائی, کچھ نہیں پوچھا. سب سے پہلا جو اللہ پاک نے کام کیا وہ ان کو تعلیم کے زیور سے سجایا. آدم علیہ السلام, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وعلم آدم الاسماء کلہا,
ہر چیز کی ان کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور علم دیا. یہ پہلا سبق ہے انسانیت کا, اور صرف سبق ہی نہیں, یہ ایک فرض ہے ہر بنی نوع انسان کے فرد پہ کہ وہ تعلیم حاصل کرے. اور تعلیم دینے کو اور استاد کی آپ اہمیت دیکھیں, جو ہماری بدقسمتی ہے, استادوں کی نہیں, ہم ان کو ٹکے سیر کیا ہوا ہے ان کی استاد کے احترام کو اور استاد کو. تو استاد کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ پاک خود بنفس نفیس اس بنی نوع انسان کا پہلا استاد ہے, بنیادی استاد. اور ہمیں بچپن سے پڑھا رہے ہیں, دینیات پہلی جماعت سے پڑھنی شروع کی تھی, رٹے لگا لگا کے پڑھانا ماسٹر صاحب نے, سوٹیاں مار مار کے, کہ یہ نماز اسلام کے 5 ستون, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد. او بھئی یہ ستون کس پہ کھڑے ہیں؟ ہوا میں کھڑے ہیں. ہم نے ہوا میں کھڑے کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ستون ہی ستون ان کو کہتے ہیں, نظر نہیں آتے, نہ ان پہ کوئی عمل ہوتا ہے. اور بابا جس بنیاد پہ یہ ستون کھڑے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے, وہ تعلیم ہے. سب کچھ اللہ نے شروعی تعلیم سے کیا. اور فرشتوں سے جو سجدہ کروایا وہ بھی فرشتوں کو کنفرنٹ کیا کہ تمہیں یہ کچھ آتا ہے جو آدم کے آتا ہے؟ نہیں صاحب, ہمیں نہیں آتا. وہ کہ چلو پھر اب سجدہ کرو, پاؤں پڑ جو اس آدم کی. اور قرآن پاک کی جو شروع ہوا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع ہوا کہ ریڈ, اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورہ القلم ہے. تو یہ ہے اہمیت پڑھنے اور پڑھانے کی, علم کی اور تعلیم کی, جس کو ہم بھول چکے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے بدقسمتی سے, اگر آپ برا نہ منائیں, کہ اسی وجہ سے ہم پیچھے بطور ایک امت کے 1.5-2 ارب مسلمان اس ساری کائنات دنیا پہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, باوجود تمام تر دنیا کے خزانوں کے جو اس امت کے اس وقت قبضے میں ہیں. ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں, علم نہیں ہے. اب یہ مغربی ممالک والے وہ کوئی سپر ہیومن ہے, کوئی سپر مین ہے, ہمارے جیسے ہی ہیں, لیکن علم ہے اور وہ تمام دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. ہم نے علم چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں چھوڑ دی. تو اس میں یہ کس طرح کنٹریبیوٹ کریں گی؟ مطلب یہ تو ہے نا کہ ایک وہ بہت پسماندہ علاقہ ہے جہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہاں پہ علم کی جو ہے روشنی آپ لے کے جا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ پاکستان کا سارا لیگل ایجوکیشن سسٹم جو ہے, میں دیکھ رہا تھا جس طرح سے پرائیویٹ کالجز بنے اور ان کے اندر سے اب جو وکلا کی ڈگریوں کے مسئلے اور پھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس پہ آپ نے توجہ نہیں دی. سر میں بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں قانون کے علم کے لیے کالج بنانا. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھیے جب بھی ایک عبادت, اب یہ تعلیم دینا ایک عبادت ہے بھائی, جب وہ عبادت کو آپ تجارت بنا دیں گے تو سب کچھ غرق ہو جائے گا. صحیح. اب اچھے بھلے لوگ تھے, پاکستان کی اچھی بھلی آبادی تھی, پورے پنجاب میں ایک لا کالج ہوتا تھا, پنجاب یونیورسٹی لا کالج, صرف ایک. ملک چل رہا تھا اور اس سے بہتر چل رہا تھا. میں نے آج تک, مجھے اتنا شوق ہے یا ایک سمجھ لیے پیشن یا جنون ہے پڑھانے کا. میں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں پڑھایا LLB کرنے کے بعد, لیکن اتنے اب کالج ہیں, ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں جنہوں نے کھولے ہیں, بہت تعلق والے ہیں, عزیز ہیں. میں کسی پرائیویٹ کالج میں لیکچر کرنا تو دور ہے, اس کے نزدیک سے کبھی نہیں گزرا. یہ جرم ہے, ہم ظلم کر رہے ہیں. ہم نے اس عبادت کو تجارت بنا دی ہے. اس سے بڑا ظلم ہو, اور اس کا نتیجہ آپ یہی جو آپ ذکر کر رہے تھے. اب وکلاء کی تعداد آج دیکھے,
جب میں نے وکالت شروع کی ہے ہائی کورٹ میں الیکشن ہوتا تھا وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کوئی کنوینسنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اب تو ایک ایک ڈنر کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. آپ کو پتا کون لگاتے ہیں؟ آپ کو تو پتا ہوگا, میرے منہ سے نہ کہلوائیے. سارا لینڈ مافیا اور بلڈر مافیا جو یہ سارا فنڈ کرتے ہیں بدقسمتی سے. اور اینڈ ان موسٹ آف دی ڈسٹرکٹس ہمارے جو الیکشن لڑتے ہیں, صدر بنتے ہیں, فلاں بنتے ہیں, وہ پریکٹسنگ لائر بھی نہیں ہوتے, صرف کتاب میں ان کا نام لکھا ہوتا, وکیل ہے, فنڈ ان کو آ رہا ہے, اور کروڑوں روپے ایک ایک. صاحب ایک کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی الیکشن کوئی کیمپیننگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. آخری دن جس دن ووٹ پڑنے ہوتے تھے اس دن ہوتا تھا بار کا اجلاس ہوتا تھا, اور اس میں بتایا جاتا تھا کہ یہ 3 یا 2 یا 4 امیدوار ہیں, ووٹ پڑ جاتے تھے, بات ختم. اور سر میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں جس کو مثلا صدر کا الیکشن ہے, جس کو کچھ 125 کے قریب ووٹ پڑ جاتا تھا وہ جیت جاتا تھا. اندازہ لگائیں آپ. آج لاہور میں, صرف لاہور میں 35,000 انرولڈ ایڈوکیٹ ہیں, اور وہ سارا سال ان کا کام ہی یہ ہے, جو کہتے ہیں کہ میں وکیل ہوں, ڈور ٹو ڈور جانا, کنوینسنگ کرنی, کھانے, پارٹیاں, اشتہار, وہ جیسے بی ڈی کے الیکشن ہوتے ہیں. بیڑا گرک خود اسی طرح. اب ہم نے, میں ایک اور ذکر کر دوں, اب ہم نے میڈیکل کی تعلیم کا وہی حشر کر دیا جو قانون کی تعلیم. ہر گلی, ہر محلے, ہر گاؤں میں میڈیکل کالج کھلا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہماری حکومت کیوں آنکھیں بند کر کے رکھی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بات سنو, آپ تو لطیفہ سمجھیں گے, اجازت دیں, برا نہ منائیں. نہیں 2 پوستی تھے, پوستی آپ سمجھتے ہو کون ہوتا ہے؟ بالکل. اب تو ہیرون شورن, اس وقت تو پوستی ہوتی تھی, فیون پی کے لگا کے سوئے خوش. وہ پڑے تھے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے, تو وہ اوپر درخت بیر کا تھا جس کے نیچے پڑے, اوپر سے ایک بیر گرا, ایک صاحب کی چھاتی پہ آ کے گر گیا. اب وہ بیٹھا نہیں, لیٹا, موج کر رہا ہے. آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو ساتھ والا کہتا ہے, یار یہ دیکھو, یہ پتہ نہیں دنیا تباہ و برباد ہو گئی ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کوئی مروت, کوئی حیا, کوئی کسی کا احساس رہا ہی نہیں. کہتا ہوا کیا؟ کہتا ابھی 1 گھنٹے سے یہ چھاتی پہ میرے پڑا بیر, لوگ یہاں سارے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کسی کو اتنی توفیق نہیں یا حیا نہیں کہ وہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. صاحب اب ہمارا حال یہ ہو گیا. اتنے عبد القیوم میاں, اتنے ہمارے پاس ذخائر اللہ تعالیٰ نے دیے, صرف ایک سوچ کی ضرورت ہے. تو اپنا تو جج بھی تو اب انہی وکیلوں میں سے لگتے ہیں. جی, جج بھی تو ایسے انہی وکیلوں میں سے, تو انہی سے ہی آئیں گے. اور جج آسمان سے اترنے, اللہ نے اتار رہے ہیں جج اوپر سے, انہی میں سے, ہم میں سے ہی آنے. تو آپ نے کوئی جوڈیشل ریفارمز کیوں نہیں کی؟ میں مطلب افتخار چودھری صاحب کے ساتھ آپ, مطلب افتخار چودھری صاحب تو آپ کے بغیر چلتے نہیں تھے. ایک یہ کہ سب سے پہلے غلط فہمی ہم لوگوں کو ہی, لارڈ فپس کو, جج صاحبان کو, کہ ہم نے اس دنیا کو بدل دینا ہے. اس کی وجہ سے لوگ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو. نہیں بھائی, اعتزاز احسن صاحب نے سکھایا تھا ہمیں. او یار, اس کو کیا سکھایا اس نے؟ ریاست سکھاتا ہی تھا نا, پڑھاتا. انہوں نے بتایا کہ جس دنیا کے ملک میں عدلیہ آزاد ہے وہاں پہ جو ہے, کہنا تھا پھر آپ بھی وزیر رہے ہو, آپ نے وہ عدلیہ کیوں نہیں آزاد کی؟ ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا وہ ماشاءاللہ لیڈر ہے, میرا دوست ہے, یار ہے, اکٹھے جمے پلے ہیں, اور اس نے اس پیشہ کے لیے اس کی آپ قربانی دیکھیں کہ وہ سول سروس کے امتحان میں فرسٹ آیا تھا, چھوڑ کے تو ادھر آ گیا, نہیں ایکسیپٹ کی, ان کا میں وکالت کروں گا اور سیاست کروں گا. بات یہ ہے کہ جوڈیشری کیا, ان کو غلط فہمی ہے, ان برخوداروں کو جو جج صاحبان ہیں کہ یہ ہم دنیا بدل دیں گے. وہ کیسے تم بدل دو گے بھائی؟ تمہارا
اختیار یا فرض صرف یہی ہے کہ جو ایک جھگڑا فری کین کا آپ کے سامنے آئے اور اس کو فیصلہ کر دو. یہ دنیا کو سنبھالنا یا اس کو صحیح کرنا، آپ مصلح نہیں ہیں، نہ آپ کو انقلاب برپا کرنے والے سپہ سالار ہیں. بھائی آپ وہ کام تو کرو جو آپ کے کرنے والا ہے. کہ دو فریق نہیں، اب تو بڑی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آج بھی حکومت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے جو مراعات ہیں بڑھائی ہیں. کوئی الاؤنس میں جیا کو 68,000 تھا تو وہ 3,68,000 کر دیا لے. اور جو میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو ابھی لوٹ جاتے جاتے راستے میں خرچ کر لیتے ہیں اسی امید پہ یہ آنے. نہیں صرف یہی نہیں، پھر اس کے بعد جو باقی الاؤنسز وغیرہ اس کے اندر تقریباً 7 لاکھ روپے کا ٹوٹل جو الاؤنسز کے اندر جو سنا جا رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو آپ کو بھی تو کافی دیکھو میں پینشن ملتی ہوگی نا؟ ہاں بالکل پینشن ملتی ہے، کیوں نہیں ملتی، موج کر رہے ہیں. اور بقول ایک ہمارے ریٹائرڈ چیف جسٹس کے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس نے کسی پوچھا کہ ہماری پینشن وینشن آیا یہ اس کو آئی تو ان کے کتنی پینشن ہے؟ اس نے کہا جی یہ اتنی 10 لاکھ. کہتے 10 lakhs for doing nothing. تو بھائی یہ معاملہ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ تنخواہ تو چلیے جو ہے سو ہے. اب یہ دیکھو افسوس ہے کہ سب کو اتنی ہی ملنی چاہیے، اور ہم ہر بات میں اگر ہم مذہب کو یا اسلام کو بیچ میں نہ لائے تو ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمیں گوار سا ہے بندہ. اس لیے حضرت علی کا قول ہے کہ انہوں نے جب قاضی مقرر کیے اپنی خلافت کے زمانے میں تو انہوں نے کہا کہ جو فرمان جاری کیا کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نیک دیانتدار ہو، علمیت ہو. پھر کہا کہ اس کو اتنی مراعات دو کہ اس کو کوئی لالچ تما نہ رہے. اور یہاں تک کہا، مطلب اچھا تو نہیں لگتا لیکن خیر حقیقت ہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ آلسو میک شیور دیٹ ہز وائف از اے گڈ لکنگ وومن، تاکہ اس کو وہ بھی کوئی لالچ نہ کہیں سے آ جائے. تو بھائی اگر آپ جج کو پیسے دیتے ہو کہ کیا میری قسمت ہی ایسی ہے. وہ کہہ دیجیے ایک وہ کرنی تھی آربیٹریشن مصالحت، کہا جی بڑا پیسہ ملے گا، ہم بھی بڑے خوش ہو. میں نامینیٹ بھی ہوئے، ہاں نامینیٹ بھی ہوا، وہ میں کھا گیا ہوں پیسے ان اینٹیسپیشن ہی. اب وہ ختم ہو گئی، وہ چلی نہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو ہمارے وکلاء صاحبان یا دوسرے جج صاحبان جو آربیٹریشنز کرتے ہیں، وہ مجھے تو اس آربیٹریشن کے وقت پتہ چلا، میں تو یہ چونیاں وڈ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ خواب تو نہیں. ان کا ریٹ ہے جو انٹرنیشنل ریٹ ہے 10,000 روپیز پر ڈے. اور جو بھی آپ جتنا بھی کام کرو گے، پہلے پڑھنا لکھنا ہے، تیاری کرنی ہے، فلاں ہے، پھر ہیئرنگ ہے. 10,000 روپے پر ڈے، سوری 10,000 پاؤنڈ، ڈے نہیں بھائی، پاؤنڈ. یہاں پہ تو لوگ شریف الدین پیرزادہ صاحب تو ڈالرز میں پر آر ڈالرز کے اندر فیس یا 1,000 pounds an hour. تو جج یہاں اگر 10 لاکھ روپے مہینہ کا لیتا ہے، وہ ایک مہینے میں 500 کیس فیصلہ کرتا ہے. تو کی پاپڑی جی اس کو انصاف نہیں، اب تو مکمل انصاف بھی کرتے ہیں. ہاں مکمل کرتے، اب تو ہے سارا، اب تو مکمل ہی رہ گیا، انصاف تو دائیں بائیں ہے. نہیں ویسے یہ اب جو 26ویں میں نے بھی دیکھا، سچی بات ہے، وکلاء تحریک سے ہم دیکھ رہے تھے، اور ایک اس میں تھے کہ عدلیہ کی آزاد عدلیہ میں اور غلام عدلیہ میں فرق کیا ہے. مطلب اگر آپ آئین اور قانون کے میں بتاؤں یار، آپ میری بات سن کے ہنسنے لگ جاتے. دیکھو بات یہ ہے، میں ہمیشہ یہی کہتا یا سوچتا ہوں کہ دباؤ یا آزادی کوئی بیرونی فیکٹر نہیں ہے، یہ سب کچھ ادھر ہے.
آپ بڑے سے بڑا کام کر جاؤ، اگر دل میں ڈر ہے تو آپ اتنا سا کام، کسی ملزم کی آپ ضمانت بھی ریفیوز نہیں کر سکتے اگر وہ کہے ڈر ہو کہ باہر نکلا تو یہ مجھے اڑا دے گا. اب بڑے سے بڑے آپ کسی کے خلاف کر دو، ڈرتا ضرور ہے بندہ کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے کیا کر دے گا، لیکن بعد میں انسان دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ڈر جو ہے یا دباؤ جو ہے، یہ آزادی ہے، یہ غلامی ہے، یہ آپ کی صرف ایک بدقسمتی سے آپ کی سوچ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. میں نے سر، میں ذاتی اگر یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی تعریف کروں، چلے میں اپنی بات نہیں کہتا ہوں، کسی اور جج کے ساتھ ایک بہت بڑا کہتے تھے جی بڑا نامی گرامی بدماش ہے، اس نے ایک بہت ایک فوجی لائس نائک وغیرہ بیچارے کو 35-40 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے، وہ بندوں کی ٹریننگ ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑے صحیح چلنے والے ہوتے ہیں. اب وہ گاؤں میں آ جاتا ہے، گاؤں میں آ کے وہ صحیح چلنا چاہتا ہے، اس کی وہ ٹریننگ ہے، فوجی ہے. وہ جو لوکل چودھری ہیں وہ اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، وہ نہیں ان کی سنتا، تو وہ پھر وہ جو لڑکا انہوں نے قتل کروا دیا گاؤں میں. شیخو پورہ کا کیس تھا، گجرانوالے کا کیس. اور وہ بڑا نامی گرامی کو بدماش تھا، اس کو کہتے تھے کہ اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا، قتل کا کیس ہے، میں نے کیا ہوا. تھانے دار صاحب سر میں کوشش کر رہا ہوں، چلتے چلتے میں یقین کریں عبدالقیوم میں آئی جی تک پہنچا، پر تانگ آ کے میں نے آئی جی کو بلایا. میں کہ آئی جی صاحب آئی گیو یو 1 ویک، اگر ایک ہفتے کے اندر آپ نے وہ ملزم نہ پکڑا اور عدالت میں پیش نہ کیا اور میرے جو وارنٹس ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہ ہوئے عمل درآمد، تو آپ پھر نوکری میں نہیں رہیں گے، میں رہوں یا نہ رہوں. چلیے ٹھیک ہو گیا. 2 دن بعد میں اور میری اہلیہ بیچاری اللہ کی رحمت کرے، ہم کہیں رات کو کھانے سے آ رہے تھے، کوئی 11-12 بجے، کوئی فیملی کا کہیں کوئی فنکشن تھا. رات سردیاں تھی، سناٹا تھا. مجھے کوئی احساس ہوا کہ کوئی گاڑی میرے پیچھے آ رہی ہے. رات کو 11-11:30 کا وقت ہوگا. میں جب وہ سڑک سے اپنے گھر کی وہ گلی میں داخل ہوا تو ادھر وہ گاڑی پھر میرے پیچھے، میں سمجھا کہ یہ میرا کو فالو کر رہا ہے. میں نے بریک لگائی، اترا، حماقت کی، لیکن وہ اللہ نے بچا لیا. وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی باؤ باہر نکل آیا، وہ ریورس کر کے بھاگ گیا. پھر اس کی مجھے چٹھی آئی 2 دن کے بعد ایک ڈاک میں. میں کہہ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں آپ سے، تو کیا چھپانا. انہوں نے لکھا ہوا تھا تم رام دے نہیں تم حرام دے ہو. اب یہ کاٹنا نا سچی بات کہ تم اپنے آپ کو کیا بدبر شیر سمجھتے ہو. میں نے 2-3 دفعہ تمہارا پیچھا کیا ہے. ایک ایجنسیوں والا بندہ تھا. نہیں وہی، اچھا وہ بدماش جس کے تو. اور ایک دن میں نے تمہیں، پھر تم جا رہے تھے ٹوپی پہن کے تو مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے سائیکل پہ، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا. اب کل میں نے پھر تمہارا پیچھا کیا، پرسوں جے تم بندے کے پتر نہیں بنو گے تو میں نہ تمہیں چھوڑوں گا تو میں تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑوں گا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ خط میں نے پڑھ کے میں نے بریف کیس میں رکھ دیا کہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے. تو میں نے کہا چلو اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کسی والی وارث کے ہاتھ لگ جائے گا، وہ آپ ہی پھر اس کو بعد میں نبڑتے رہیں گے. تو اب مجھے یاد پڑتا ہے افتخار چودھری صاحب، ان کے خلاف ریفرنس جنرل مشرف کا دور بینچ بنتا ہے. پہلے تو فلک شیر صاحب لڑائی کر کے اٹھ جاتے ہیں نا، پھر بینچ کی سربراہی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. اس وقت آپ کو دباؤ تو ہوگا. میں عبدالقیوم میری جان، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی خود ستائش کر رہا ہوں یا کوئی ایسی نہیں. اللہ کو جان ناظر جان کے سیدھی بات صحیح بتا رہا ہوں. یقین کریں مجھے وہ 2.5-3 مہینے وہ کیس چلا تھا، 2.5 مہینے 10 ہفتے سے زیادہ. 47 ہیئرنگز، 47 سے مور دین 47. اور
وہ ہفتے میں 4 دن ہم کیس کور کرتے تھے, ہفتہ اتوار جو ہے نہیں جی, کیس 5 دن چلتا تھا. ہاں 2 دن ہم موومنٹ کور کر رہے ہوتے تھے. اور آپ کو میں وہ اپنے یادداشتیں لکھ رہا ہوں, اس میں سارا میں نے ڈیٹیل ذکر کی, آپ کو تو یاد ہوگا سارا. 15 وہ ہم نے مئی کو شروع کرنی تھی ہیئرنگ, 14 مئی کو. 12 مئی کو آپ وہ قتل و غارت ہوا کراچی کے نا, 57 لوگ شہید ہو گیا بیچارے. All this is to bring the judges under pressure. اچھا 12 تاریخ تھی, ہفتے کا روز تھا, 13 کو جمعہ تھا, 14 کو ہم نے پہلی ہیئرنگ تھی ہماری. ہم بیٹھے, میں اخباریں نہیں پڑھتا, نہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں. صبح آئے یہاں ججز روم میں اکٹھے ہوئے 9 بجے, تو مجھے تصدق جیلانی کہنے لگا کہ سر وہ پتہ کیا ہوا ہے. میں کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں کہ کیا ہوا کہ وہ حماد کو قتل کر دیا. ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ. ہیئرنگ ہم نے ایک دن کے جنرل کی, اس کے گھر کے بیوہ, اس کی بیچاری 35-36 سال کی وہ بچی, اس کی سب سے بڑی بیٹی کو اس وقت 5-6 سال کی تھی, وہ ڈاکٹر بن گئی ہے انگلینڈ میں الحمدللہ. دوسرا بیٹا کو 2-3 سال کا تھا, اور سب سے چھوٹا جو بچہ تھا وہ کچھ 6-7 مہینے کا تھا. اب یہ اس کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں تھی کسی کی حماد کے ساتھ. یہ تو ہمیں انڈر پریشر یہ دکھانا تھا کہ کل کو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اب اس سے ہماری وہ سماعت کا اس کیس کی آغاز ہوتا ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ہر دوسرے چوتھے دن کچھ نہ کچھ, اور پھر اس کا اختتامیہ جو تقریب ہوئی, وہ جو آپ کے یہ اسلام آباد بار والا جلسہ تھا, اس میں بم پھٹا. اور وہ ایک تو میں نام بھول گیا ان کا, جن کے سینیٹر کے بیچارے اسرار کی بیچاری دونوں ٹانگیں ضائع ہوئی, شہید بھی ہوئے لوگ. میں بھی اسی بلاسٹ سے تھوڑی سی دور کھڑا ہوا تھا, اور اس سے کوئی جب وہ نظر لوگ اس بم بلاسٹ کے اندر کہ جب نظر آ رہا تھا کہ یہ اب اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے سماعت, تو پھر یہ لال مسجد والا شروع کر دیا. اب یقین کریں صبح ہم نے اٹھنا تو تھڑ 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 کی آوازیں, ایون کورٹ روم کے اندر, اور رات کو ہم نے سوتے وقت پھر وہی دھڑ دھڑ. کتنا ایک بندہ انڈر پریشر آتا ہے سائیکولوجیکلی اینڈ مینٹلی. لیکن یقین کریں, تو ان سب ججز کو اکٹھا کیسے رکھا آپ نے؟ اللہ رکھنے والا ہے. میں ایک بات آپ کو ایک بات میں بتاؤں, کوئی ان میں سے میرا دوست نہیں تھا, کوئی رشتہ دار نہیں تھا, بلکہ کچھ تو جائی صاحبان میرے بھائی ایسے تھے جن سے میرے تعارف ہی بہت کم تھا, نئے آئے تھے, جج بنے تھے کوئی دوسرے صوبوں سے. یہ سب اللہ پاک. ایک میں سب ایک کو کہتا ہوں, کسی بھی ادارے سے بندہ ہو, that if you are on a high moral ground, اخلاقی طور پہ آپ اگر صحیح اپنے اوپر والے منزل پہ ہیں اور راستے پہ ہیں, تو پھر سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. چور ڈکیت کو بھی آپ کہو نا کہ یہ تم غلط کام, یہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ, وہ نہیں شامل ہوگا. تو میرے میں تو نہ میں کسی کا رشتہ دار, نہ میں کسی کا کوئی اچھا برا کرنے والا. میں تو چیف جسٹس تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کیس نہیں دے گا, بٹھائے گا نہیں کسی بینچ میں فلان, اور میں تو کچھ بھی نہیں تھا بھائی, صرف اللہ کا انعام تھا. تو شکر اللہ تعالیٰ کا, وقت گزر گیا, اللہ نے عزت دے دی. رمضان صاحب, آپ سے باتیں کرنے کا تو بہت مزہ تھا, اور پتہ نہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. بطور مطلب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ عدلیہ نے انتظامیہ کو بھی یرغمال بنا لیا, معیشت 184.3 58.2B کا نیم البدل بن گیا, پرائم منسٹر کارپیٹ جو پناما نااہل قرار دے دیں. یہ جو دور تھا, اس دور سے اب جب آپ نکلے ہیں, کہاں نکلے ہیں, آپ کو کہاں نکلا نظر آیا؟ چلیے آگے چلیں. کافی مطلب ججمنٹس جو ہیں ہم نے. سر کیا بات کرتے ہیں آپ, چلیے آگے چلیں. آگے بات کیجیے. تو اب جوڈیشری واپس اپنے قول کے اندر آئے گی, یا وہی ایکسپینشنزم جاری رہے گا, اور یہ جو ٹسل آپ کو نظر آ رہی ہے عدلیہ اور حکومتوں کے درمیان میں
26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ دیکھیے یہ ہماری کام فہمی اور کام علمی کا یہ نتیجہ جو کچھ ہو رہا ہے. یار جیسے میں نے کہا عبدالقیوم بھائی، جج کا کیا کام ہے کہ وہ سب کچھ اپنے قابو میں کرتا جائے. جی میں معیشت بھی میں چلاؤں گا، سیاست بھی میں چلاؤں گا، سارا معاملہ میں چلاؤں، ڈیم بھی میں ڈیم فول بناؤں گا. وہ تو ٹکٹیں بھی پہ بانٹیں. تو پھر ہمارا کیا کام ہے بھائی؟ او بھائی 20 لوگ یا سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، 20 30 سال ان کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ او بھائی وہ کرو. تم کدھر کو چل پڑے ہو؟ جو کام نہیں تمہارے کرنے والا اس میں تم الجھ کے پھنس کے بیٹھ گئے ہو. جو کرنے والا ہے وہ اس طرح ہی چوپٹ پڑا ہے سارا. یہ چل نہیں سکتا ایسے بھائی، بالکل نہیں چل سکتا. ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ جن ججز کا پنجاب سے تعلق ہوتا ہے، محدود چند کچھ چھوڑ کے، باقی تو سارے کچھ اور ہی طرف چل پڑتے ہیں. اچھے لوگ ہوتے. بہت سارے تو آپ کے شاگرد بھی ہیں نا اس وقت. عبدالقیوم صدیقی، آپ نے میری جان پنجاب میں کوئی جنگ ہوتی دیکھی کبھی؟ آزادی کی یا کوئی اور کوئی ریزسٹنس؟ ادھر سے آتے تھے خیبر پاس سے، ہم ان کو ہار پہناتے تھے اور ان کو آگے لے کے جا کے دلی تک چھوڑ کے آتے تھے. ٹھیک. اور پھر اگر پہلی لڑائی جو ہوتی تھی وہ پانی پت کے میدان میں ہوتی تھی. اگر آپ کی یاد ہے، بچپن میں پڑھتے تھے پانی پت کی پہلی جنگ، دوسری تیسری. کبھی لاہور کی شیخو پورہ گجرا والا اتنے ماشاءاللہ پہلوان ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ تاریخ میں کبھی ادھر کچھ ہوا ہو؟ بھائی ہم کلندر لوگ ہیں، اللہ میاں کے صوفیاء ہیں. ہاں. 26ویں آئینی ترمیم آپ کو لگتا ہے سسٹین کرتے ہوئے نظر آتی ہے اگر جوڈیشری نے؟ اب یہ کیا ہوا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا کہ 2 فاضل جج صاحبان جو ہیں، پہلے ایک قانون کے تحت کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے نہیں، پھر خود بیٹھ جاتے ہیں، چیف جسٹس نہیں بیٹھتے، اور پھر وہ فل کوڈ خود ہی بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو ایک ایشو بنا دیا جاتا ہے، جبکہ سب کچھ ہے. اور یہ نہیں ہے کوئی ناسمجھی نہیں ہے، سب قانون آئین کا سب کچھ پتا ہے. تو یہ جو رویہ ہمارے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہماری جوڈیشری کے اندر، یہ کیسے ختم ہوگا؟ میں ایک بات کو بڑی بات کہنے لگا ہوں. مطلب ہے کہ چھوٹا جو ہم ایک امیجیٹ ایک ریلیف چاہتے ہیں یا اس کا مسئلہ کہ جی فٹافٹ بے ہوش کرو تو مکاؤ، وہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ پھر وہیں میں اسی پہ آ کے میری سوئی اٹک جاتی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر آئینی ترمیم ہوئی ہے اور جج صاحبان کیا کر، دیکھیے ایک آج تک ایک کلیشے نہیں، اٹس اے پرنسپل آف لا، کمیٹی آف ججز. یہ نہیں کہ ایک جج کو قتل کر کے آ جاؤ تو تم کو جی یہ کمیٹی آف ججز ہے. یہ میں نے اپنے ججمنٹ میں بھی لکھا تھا، اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کے خلاف ایکشن. اب یہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں پوسٹ 2009 پوسٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ایرا ہے، ان کا کوئی بیچاروں کا قصور نہیں ہے. I will not blame them even for an iota of percent. This was an accident of history. They are the product of an accident of history. دیکھیے میں جمع پلا ججوں کے گھر، صحیح. ساری عمر میں نے جج بننے سے پہلے 20 سال ہائی کورٹ میں وکالت کی اور بھرپور وکالت کی. ٹھیک. اس کے باوجود سر میں جب جج بنا ہوں تو پہلے دن یہ نہیں پتا تھا کہ عدالت میں انٹر کیسے کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. وہ ہمیں سینئر ہمارے سکھاتے تھے. اور ہمارے جو پیونس تھے بیچارے وہ ہمیں سکھاتے تھے. میں نے کہا وہ وزٹنگ کارڈ کا کہاں سے چھپا؟ وہ میرا پیون بیچارہ کہنے لگا، اس نے کہا صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، جج کہاں چھپاتے ہیں وزٹنگ کارڈ؟
A judge is not supposed to go to a place where he has to send in his visiting court to get admittance. میں کہ یار بات تو ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک دن زیادہ ججز آپ کو پتا جیو آر میں رہتے تھے یا گلبرگہ, تو صبح 8 بجے وہ بالکل لائن لگی ہوتی تھی ججز کی موٹروں کی ہائی کورٹ کی طرف جا رہے. تو میں جا رہا تھا تو سامنے میرے جیسے فلک شیر صاحب کی گاڑی تھی, اس کے سامنے ایک اور, میں نے نہیں نوٹس کیا, تو وہ جو فلک شیر صاحب والی گاڑی تھی تو وہ میرا ڈرائیور کو دیکھیے سر انہوں نے, میں کہ پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا. مطلب کیا ہوا ہے؟ میں کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. نہیں سر وہ دیکھیں وہ اچھا بڑا سمجھدار ڈرائیور ہے. میرا ڈرائیور مجھے کہہ رہا فلک شیر صاحب کا. اس کے آگے وہ ان سے سینئر جج جا رہے تھے تو اس ڈرائیور نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا. یہ نارمز تھے جو ہمیں ہمارے چپراسی پیون بچارے پڑھاتے ہوتے تھے, نائب قاصد. ان کو بدقسمتی ان برخوداروں کی یہ ہے کہ ان کو آئی ڈونٹ بلیم دم, ان کو کوئی پڑھانے والا کوچ کرنے والا نہیں ملا. دیکھیں آپ نے جتنی بھی آپ نے ڈاکٹری پڑھ لی ہو, پی ایچ ڈی کر لی ہو, لا میں پی ایچ ڈی, جب تک آپ جا کے عدالت میں دھکے نہیں کھائیں گے, کسی کوئی سینئر آپ کو سکھائے سمجھائے گا نہیں, آپ وکالت نہیں بھائی کر سکتے. یہی ججی کا خال. اب جتنے بھی بڑے سے بڑے وکیل ہوں, جو بھی افلاطون ہوں, بہت ارسطو ہوں, جب تک آپ کو کوئی سکھائے سمجھائے گا نہیں فیلڈ میں, آپ کو کام سمجھ نہیں آئے گا. اب میں باقی بات چھوڑے, میں اٹ واز انہرڈ آف. مجھے جو میرے ساتھ سینئر جج صاحب تھے جن سے میں نے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بہت اجر دے, میں نے ان سے بہت سیکھا. سب کچھ میں نے عدالت کا کام ان سے سیکھا, جسٹس جوگر صاحب مرحوم. تو جب پہلے دن ہی میں ان کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے کہا کہ خلیل نہیں کوئی کیس سمجھ آ رہا, پورا روز سنو, پورا سال سنو, سنتے جاؤ. یہ کبھی نہ کرنا کہ تم ہیئرنگ کنکلوڈ کر لو اور بغیر فیصلہ سنائے عدالت سے کی کرسی سے اٹھ جاؤ. تو اب تو 7 مہینے بعد فیصلہ آتا ہے. 7 مہینے 3 سال کا تو میرے پاس ریکارڈ ثبوت موجود ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹس کا, ریزرو کیے ہوئے ججمنٹ. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ پھر سیپ ڈاؤن کرتی ہے یہ خرابی. اب میں اخبار میں پڑھتا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں کہ جو میجسٹریٹ یا سیشن جج ضمانت, بھائی ایک انٹرم امیڈیٹ ارجنٹ میٹر ہے, فیصلہ محفوظ. اچھا وہ پولیس مانگ رہی ہے ریمانڈ, فیصلہ محفوظ. یار یہ ہم کدھر چاہ پڑے, اور ہم اپنا منجی تھلے پھیر نہیں ہوتا سوٹا ہمارے سے, ہم باقی سارا دنیا ہم ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا کریں؟ موجودہ چیف جسٹس کو کیا مشورہ دیں گے ایز اے پیئر آف دا جوڈیشری؟ لیڈر تب بنتا ہے ہی شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل ناٹ بائی ورڈس. اپنا ایک نمونہ پیش کریں, لوگ خود ہی سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ خیر صلی. مطلب عدلیہ نے کوئی ڈنڈا تو نہیں مارنا ہوتا کسی کو, وہ تو یہی ہے کہ اپنی. آپ کو لگا کہ عدلیہ ڈنڈی مارتی رہی, ڈنڈا نہیں مارا؟ ڈنڈا تو چلنا ہی ہوتا ہے, طاقت ہے, وہ پاور ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہائی کورٹ میں کہ وہ پہلے سوٹا راڈ چلتا ہے, راڈ آف جسٹس آگے چلتا ہے, وہ اس کے بغیر وہ تو ڈنڈا ہے نا. ہاں میں ڈنڈی کی بات کر رہا ہوں. جب ڈنڈا چلے گا تو ڈنڈی نے تو پھر کیا اس کی اوقات ہے, اس کا کیا پوچھنا. جیسا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. عبدالقیوم بڑی مدت کے بعد آپ نے لفٹ کرائی ہے, جب سے ہم ریٹائر ہوئے آپ نے لفٹ ہی کرانی بند کر. آپ وعدہ کریں میری لفٹ ہو, اور ہر ہفتے آپ اپنی یادداشتیں شیئر کریں. اب تو کتابیں لکھ دی ہیں نا آپ نے, انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ کسی دن آپ کا جرنی جو ہے نا اس کو ہم کھنگالیں گے. ہاں بالکل. کہ جب آپ وکیل بنے, کیسے جج بنے, پھر اس کے اندر اہم واقعہ جو ہے نا, اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اوپر اگر آپ کے لیکچرز ہو جائیں تو آپ کی توسط سے بہت سارے وکلا جو ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے نا میرے ساتھ بات کرنا, میں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری سے بہت دھوکہ کھا چکا ہوں.
میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہ حامد خان والی کتاب نہیں ہے. نہیں, میں نے بہت مارے کھائی ہیں, نقصان تکلیفیں اٹھائی ہیں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی بات کر کے. لیکن ہم اس پہ کریں گے سر. ہاں انشاءاللہ. آنے والی نسلوں کے لیے شاید ایک لیکچر کے طور پہ. جیسے میں نے کہا میں آج کل لکھ رہا ہوں. ہاں. اور تو کب تک کتاب میں کو اتنا لائق ہوں نہیں, ہاتھ سے میں لکھتا ہوں پوری. جو بھی لکھتا ہوں, یہ دونوں کتابیں جو قانون کی لکھی ہے میں نے ہاتھ سے لکھی. اور وہ ایویڈنس والی تو وہ میں نے 4 دن میں لکھی ہے. اچھا. کتاب پوری چھپ گئی ہے. وہ یہ جو کوثر بردر والے ہیں ان کے پاس ہے, انہوں نے چھاپی ہے. تو اب اس میں چونکہ مجبوری کوئی نہیں, اب اللہ نے مجھے کچھ صحت بھی دے دی ہے. وہ پہلے والا حال نہیں کہ منجے پہ بیٹھے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے. نہیں, مجھے واپس وہ والے رندے صاحب نظر آ رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب آپ کی ریٹائرمنٹ کا کھانا تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب آ رہے تھے, وہ بھی ایک بڑا سرپرائز تھا. تو اس میں جو ہے وہ جینس کی پینٹ پہن کے گیا ہوا تھا. وہ تھوڑی سی اوپر نیچے سے پھٹی ہوئی تھی. وہ فیشن جڑا منڈیا دا ہوندا, فیشن جی منڈے کھنڈے. تو تسی میں بلا گیا کہ یوں ادھر آ گل سن میں جی کہ یار اسی پیسے کٹھے کر کے تم کپڑے نہ آپ کی وٹ جو ہے. شکر اللہ تعالیٰ کا, شکر اللہ تعالیٰ. تو جناب اچھا جی, جج صاحب نے اب ہم سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ میں بھی ان کے پیچھے ہی ہوں, اور ان کو ہم آپ کے ساتھ ملواتے رہیں گے. کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پاکستان کے اندر بہت کچھ ہے ان کے پاس. اب یہ تو کتاب لکھ رہے ہیں اور ریٹائر بھی ہو چکے ہیں. تو میں نے جان بوجھ کے اوائڈ کیا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا ادھر سے جواب یہی آنا تھا کہ بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ عدلیہ کے اندر سب جوڈیس ہیں, اور ایک جج جو ہے وہ سب جوڈیس معاملے کے اوپر نہیں بولتا, بے شک کہ وہ ریٹائر بھی ہو چکا ہو. ہاں فیصلے آئے, ان فیصلوں کے اوپر تبصرے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے بہت سارے کرنٹ جو معاملات چل رہے ہیں اس کا اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ ذکر کیا ہے. ان کے جوابات سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے, اور آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور رمدے صاحب سے آپ کیا کیا سوالات مزید پوچھنا چاہتے ہیں اپنے اس جو کمنٹ باکس ہے اس کے اندر ضرور ہمیں اپنے سوالات بھیجیے گا. اللہ نگہبان.